प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है, मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दुआ है रब्बे ताला से कि इस माह मुक़द्दस माह रमज़ान के पहले इशरे के सदक़े और पहले जुम्मे के सदक़े पाकिस्तान पर अपना करम रहम फरमाए, तमाम पाकिस्तानियों पर, आलम इस्लाम पर, ख़ुसूसी तौर पर गज़ा के मुसलमानों पर, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों पर। तो आपसे चंद बातें शेयर करनी थी। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के जो चीफ़ इलेक्शन कमीशनर थे सुल्तान सिकंदर राजा, उन तो नाज़रीन, सबसे पहली बात जो आपसे शेयर करनी थी वो थी चीफ़ इलेक्शन कमीशनर सुल्तान सिकंदर राजा के बारे में जो बातें हो रही थी कि वो रूस गए हैं, रूस के बाद उनको कनाडा का सफ़ीर बनाकर भेज दिया जाएगा ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई कट्टा न खुल जाए। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने रात एक सीनियर एंकर से रब्ता किया और वो ख़बरें सरेआम गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने कहा है कि जो बातें उन्होंने की हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो फैसला हुआ उस पर किसने अमल किया, किसने नहीं किया, वो भी आपसे शेयर करनी है। और एक नवा कट्टा खुल गया जे नाजरीन, तो कह रहे हैं कि जी नवा कट्टा खुल गया। मेरा मतलब है कि एक जो फार्म 45 और 47 का रोला था, वो फार्म 45 और 47 को रिकाउंटिंग के ज़रिए गुजरांवाला का हल्का है NA81, उसमें से जहां अब रिकाउंटिंग हो गई है उसका क्या नतीजे निकले हैं वो भी तमाम इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे, तमाम हलकों पर। वो भी आपसे शेयर करते हैं। अनवर मकसूद के बारे में जो सीनियर लेजेंड हमारे हैं उनके बारे में जो बात हुई वो भी, और इस तरह इमरान खान की सज़ाएँ कम होंगी या नहीं होंगी, अली अमीन गंडापुर की जो बातें हैं वो भी आपके सामने लाएंगे। इस तरह और मियाँ साहब के दोनों साहबजादे 7 साल के बाद मुल्क पाकिस्तान में वापस आए हैं और यहाँ की शहरियत हासिल कर ली है। जरदारी साहब ने जेल में कितना अरसा गुजारा, ये भी बातें आपसे शेयर करेंगे। और पाकिस्तान में तब्दीली या इनकलाब किस तरह आएगा या कैसे आएगा, कब आएगा और किन मुख्तलिफ हलकों में वो रिमोट कंट्रोल है, ये बातें आपसे शेयर करनी है। सबसे बात करते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा के बारे में जब बात हुई कि चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर ने के बारे में बात उमर अयूब ने की कि वो जी कनाडा के सफ़ीर मुकर्रर हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत उनको कनाडा का सफ़ीर मुकर्रर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो वापस जाए ना। लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी और बाकायदा जावेद चौधरी जो इस वक्त ईरान में हैं उनको फ़ोन करके कहा कि जी मुझ पर इल्ज़ाम लगा है, मुझे इस बात का दुख है, मैंने पाकिस्तान में रहकर भी तमाम सियासी पार्टियों का मुकाबला करूँगा और हर चीज़ का जवाब मेरे पास मौजूद है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान की पहली नाराज़गी का बहस जो था वो सेनेट का इलेक्शन करार दिया कि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा था सेनेट का इलेक्शन ओपन कराएं, जबकि ये कानून की खिलाफ वर्जी होती है, हमने सीक्रेट रखना होता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने रोका हमें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया तो उन्होंने कहा जी आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना, लेकिन हमें कानूनी तौर पर मजबूरी थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। तो उन्होंने इमरान खान का हुक्म था किसी ज़रिए मेरे चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास आया था कि जी आप हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई वकील पेश नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनके जो है ना वरीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, लेकिन हमने जो हक़ाइक़ थे वो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने सब कुछ रख दिए थे। तो इस वजह से वो मुझ पर कुछ नालां थे और वही बातें आज तक भी पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के उम्मीदवारान सब जो करते आ रहे हैं। उसके बाद इमरान खान के दौर में मुझ पर कातलाना हमला भी हुआ, ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है उन्होंने। सुल्तान सिकंदर राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उन्होंने कहा मैं जब रिटायरमेंट लूँगा तो रिटायरमेंट के बाद मैं पाकिस्तान में रहूँगा, बैरून पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर कातलाना हमले का मनसूबा बनाया गया जिसका जो है ना मेरे पास सबूत भी हैं, और मुझे कई बार कहा गया कि या बुलेट प्रूफ गाड़ी पर बाई रोड जाया करें, अपना बाई रोड नहीं जाया करें लाहौर से इस्लामाबाद,
بائی ایئر جایا کریں، لیکن میں نے بائی روڈ جانا کیا اور صرف اس بلٹ پروف گاڑی میں نے الیکشن حکومت سے منگوائی تھی تاکہ کوئی اس طرح کا، حالانکہ ضمنی الیکشن میں جب حمزہ شہباز چیف منسٹر تھے تو ہم اگر اس وقت ان کے ساتھ دھاندلی کرتے، ان کو بھی ہمارے اوپر شک تھا کہ بھی شاید یہ دھاندلی کریں، لیکن انہوں نے کسی خاص شخصیت سے بلکہ عمر عطیہ بندیال سے کہلوایا کہ جی سلطان سکندر راجہ سے کہیں کہیں دھاندلی نہ ہو۔ تو اگر ہم دھاندلی کرتے تو پی ٹی آئی 20 نشستوں پر الیکشن ہوئے تو 16 نشستیں کیسے جیت گئی؟ تو یہ بھی ایک وضاحت والی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت 20 سیٹیں ملیں۔ الیکشن کمیشن جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنے تک کہہ رہا ہے، وہ کسی اور کی طرح نہیں کہہ رہا کہ کہاں کچھ ہوا کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا اسی دوران عمر عطیہ بندیال نے مجھے تقریباً رات کو فون کیا، تقریباً 101 کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے صبح جب دیکھا تو میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کہیں کسی جگہ پر دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، تو نیوٹرل رہنے کا کہا گیا۔ تو ہم سابقہ ادوار میں بھی نیوٹرل رہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تو جہاں مجھے لگتا تھا کہ میں نیوٹرل نہیں پاؤں گا، میں نے ریکویسٹ کر کے وہاں سے دوسرے طرف اپنی ڈیوٹی لگوا لی، لیکن وہاں الیکشن کمیشنر نہیں رہا، اور جہاں پر میں میرٹ کر سکتا تھا وہاں میں نے الیکشن کروائے اور میرے اوپر ایسے ہی۔ دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ جو ہے نا پی ٹی آئی نے اپنے اوپر جو مطلب مورد الزام تو دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، غلطیاں ان کی اپنی ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن باقی پارٹیوں نے سادہ طریقے سے کروانے کا اپنا اعلامیہ بنایا تھا، ان کا بہت عجیب سا تھا، اور انہوں نے انٹرا پارٹی نہ کروا کر پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی اپیل دینے کی، اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ملے وہ بھی ان کے ساتھ ان کی لسٹ نہیں آئی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جب وہ پشاور ہم نے جس پارٹی کا جو چیئرمین ہو وہ اس کی سزا ہو جائے، پارٹی کا سے ان کا سمبل چھینا جائے، ہم نے ایسے نہیں چھینا تھا، کوئی ان کے ہمارے پاس قانونی تقاضے تھے ایسے جو پی ٹی آئی پورے کر نہیں پائی تھی، اس لیے سمبل چھینا گیا اور مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئیں۔ قانون کے مطابق ہم ان کے ساتھ صحیح رہے ہیں۔ تو یہ سلطان سکندر راجہ کا پی ٹی آئی کے بارے میں اور اپنے بارے میں پورا موقف تھا۔ دوسرا یہ کہ تحریک انصاف پاکستان کی کور کمیٹی کا اجلاس میں ممبران جو ہے نا شیر افضل مروت پر ناراض ہیں کہ وہ ڈسپلن کی پرواہ نہیں کرتے۔ ممبران نے کہا ہے کہ گوہر علی خان ٹھنڈی بوتل ہیں، وہ اس پر ایکشن نہیں لیتے، تو ہم کیا کریں، کیونکہ سینٹ الیکشن میں 4 سیٹیں پی 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 اور ایک جے یو آئی اور ایک نون لیگ نے کا جو گزشتہ ضمنی الیکشن ہوا تھا وہ لے لی ہیں۔ عمران خان نے کے حکم پر پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن ہمیں وہاں پر جو ہے نا وہ بلے کا نشان بھی نہیں ملا تھا، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے آپس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ زیادہ بڑھتے نظر آتے دکھائی دے رہے ہیں، اور پارٹی منتشر ہو رہی ہے تقریباً اس وقت۔ تو جو نواں کٹا کھل گیا جائے، یہ میں نے بات کی N81 گجرانوالا میں ری کاؤنٹنگ کے درمیان جو ایک واویلا تھا، شور تھا 45 47، تو وہاں کے جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، ان کے خلاف نون لیگ کے امیدوار نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی جو کمپلیٹ ہوئی، اس میں سے وہ جیت گئے ہیں نون لیگ کے امیدوار۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا وہ ایک تھوڑی سی عجیب و غریب اچنبھا ہے کہ جی 7000 بوگس ووٹوں میں سے اب 17000 بوگس ووٹ نکل آئے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے پورے پاکستان میں گجرانوالا سمیت پورے پاکستان میں خاص کر ملتان میں جو ہے نا لوگوں کو ووٹ دینے کا شعور ہی نہیں ہے، طریقہ نہیں آتا۔ جو 60 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، 50 سال سے 40 سال سے 30 سال سے، کم و بیش جو ہے نا جو 18 سال کی عمر تو لازمی ہوتی ہے، وہ میچور ہو جاتا ہے، وہ ووٹ دینے کے لائق ہوتا ہے، تو ان کو ووٹ دینے کا طریقہ نہیں آیا۔ آگے آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فارم 45 47 کا رولہ کیوں ہے، اور اب الٹا جو ہے نا جو 47 اور فارم 45 کی بات پی ٹی آئی والے کر رہے تھے، الٹا ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور جو سیٹیں تھیں وہ بھی جانے کو جا رہی ہیں۔ تو لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے نا عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تو
یہ جو ہے نا کیونکہ ان کے جو لیڈ تھی جیتنے والے کی یا مارجن تھا اس سے زیادہ بوگس ووٹ نکلے ہیں ان تمام یعنی کہ ملتان گجرات اپر پنجاب کے حلقوں میں یا ساؤتھ پنجاب میں کہہ لیں تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بھی جو مارجن تھا یا لیڈ تھی اس سے زیادہ بوگس ووٹ نکلے ہیں تو یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ خیر تمام امیدواروں کو ایک ماہ سے اوپر وقت گزرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کہ بلے باز یہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو اب پتہ چلا ہے کیونکہ ایک ماہ کچھ دن ہو گئے ہیں کہ جی بلے باز جو یعنی کہ پاکستان نظریاتی پارٹی تحریک انصاف تھی بلے باز کا نشان تھا ان کے پاس ٹکٹیں جمع کروانی تھی تو انہوں نے اس وقت مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل سے رابطہ نہیں کیا تھا لیکن بلے باز بھی ان کو دھوکہ دے گیا اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ بلے باز نے کہا تھا کہ میرے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا تو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اتحاد کر کے شکست کھائی ہے یہ شیر افضل مروت کا الزام ہے لیکن دوسری طرف حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں بانی ہیں وہ بھی ناراض ہیں کہ ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ مل کر میری جو بھی یعنی کہ وہ جڑ اکھاڑ رہے ہیں اس مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار حمایت یافتہ ہیں ان کی جن کے ساتھ بنی نہ بنی سب کو مورد الزام ٹھہرا دیا حالانکہ ان کے اپنے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے نالہ ہیں ناراض ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی کچھ بات ہوئی تھی انور مقصود صاحب کے بارے میں کچھ دنوں سے خبر گردش کر رہی تھی کہ جی ان کو غائب کر دیا گیا ہے ان کو گرفتار کر دیا ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے حالانکہ ان کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں یہ بات پھیلانے والے صحافی کے خلاف سائبر کرائم ایف آئی اے اور پولیس کو کئی بار اطلاع دی یہ کہنا تھا انور مقصود صاحب کا خود بذات خود کیونکہ ایک ان کی ویڈیو ہوئی تھی جو کچن میں وہ کچھ پکا رہے تھے دوسرا انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ بات کہہ دی ہے کہ میرے خلاف جو پراپاگنڈا کر رہے ہیں نہ مجھے کسی نے اٹھایا نہ غائب کیا ہے نہ میرے ساتھ جو ہے نا کسی نے مجھے چپیڑیں ماری ہیں نہ تھپڑیں ماری ہیں جی مجھے میری انسلٹ کروانے کے لیے میرے ساتھ یہ کسی کروانے کے لیے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے تو ایسے سرمایہ ہے ہمارے انور مقصود صاحب ان کے بارے ایسی بات کرنے والوں پر تو ہم بھی میرے خیال میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ انور مقصود صاحب نے پاکستان کی خیر خواہی کی ہے کبھی پاکستان کے خلاف بولے نہیں جو بات بھی کی ہے سچ پر کے بات کی ہے چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون میں سے کس کا ہوگا یہ بات بھی گردش میں بھی کر رہی ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور کی جب ملاقات ہوئی ہے اس میں شہباز شریف کے ساتھ تو اس میں یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جی ایچ کیو میں بلوایا گیا اور 2 ہیڈ مقتدر حلقوں کے یعنی کہ جو آرمی کے جو 2 ہیڈ ہوتے ہیں انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جی پاکستان میں سیاسی معاشی بحران نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آپ پرائم منسٹر سے ملیں اور اپنا حق بھی مانگیں تو یہ اچھی بات ہے جی ایچ کیو سے جو ہے نا یعنی کہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ صرف اس وجہ جیسا کہ جی آپ اپنا حق مانگیں آپ کو حق ملے گا تو علی امین گنڈاپور بھی وہاں چلے گئے ان کو اپنا حق ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بڑے میاں صاحب جو ایک خواہش لے کر آئے تھے ایون فیلڈ سے لندن سے کہ جی میں 4تھی بار وزیر اعظم بنوں گا تو وہ ان کا خواب پورا نہ ہو سکا کیونکہ اگر وہ اپنا خواب پورا کرواتے ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا لیکن پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آگے نہیں ہے آصف زرداری کی خصوصاً اور بلاول بھٹو کی تو ان کی کچھ نہ کچھ میاں شہباز شریف سے بنتی ہے تو وہ اور دوسرا آئندہ 5 سال کے بعد ہونے والے الیکشن میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کی دوڑ میں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کی دوڑ میں ہیں اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے زرداری اور شہباز شریف کو رہنا ہوگا۔ اگر میاں صاحب آتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے تو آگے ہیں پاکستان میں حسن اور حسین اور لیکن اگر میاں صاحب وزیر اعظم کی سیٹ پر آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم جو یعنی کہ بن گئے فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہو گئے یہ بھی آپ کو اچھی بات بتائیں کہ یعنی کہ پی ڈی ایم 2 کا نہیں پی ڈی ایم صاحب کا پی ڈی ایم دوبارہ بحال ہو گئی ہے تو فضل الرحمان صاحب کو ایک اچھے عہدے پر بھی نوازا جائے گا یہ بھی شنید میں آیا ہے۔ خاص شرائط کے بعد مقتدر حلقوں سے یہ بات مبین طور پر آ رہی ہے کہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے
کے ساتھ خاص شرائط کے بعد عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہیں ان کی سزائیں بھی کم ہو سکتی ہیں اور ان کو رہائی بھی مل سکتی ہے. ان کے ساتھ جو سلوک ہے عام شہریوں جیسا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ پرامن طریقے سے ایک پاکستانی شہری رہیں گے تو یہ عوام کے درمیان میں ہوں گے، لیکن یعنی کہ عوام کے درمیان نظر آ جائیں گے اگر وہ خاص شرائط پر مان گئے. لیکن میرے خیال میں میاں صاحبان کی کوششیں تو اپنی طرف ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی جو ہے پاکستان کی معیشت اور سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے جو تگ و دو کر ہیں اس میں میرے خیال میں عمران نیازی ڈٹ جائیں گے. ڈٹنے کا مطلب ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج تک انہوں نے سیاست میں اتنا میچورٹی نہیں رکھی. تو میرے خیال میں جب وہ ڈٹ جائیں گے تو پاکستان کا اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. کیونکہ انہوں نے ایک بات اورنگزیب صاحب جو بنے ہیں ہمارے وزیر خزانہ، ان کے نیشنلٹی نیدرلینڈ کی ہے، پاکستان کی بالکل نہیں تھی. ان کا 24 گھنٹے کے اندر اندر شناختی کارڈ وہ سب کو ڈاکومنٹس بن گئے ہیں. اس پر بھی سوال نشان اٹھ رہے ہیں مقتدر حلقوں میں، ان کے عام خاص لوگوں کے اندر. میاں نواز شریف کے دونوں صاحبزادے آئے اور عدالت میں پیش ہوئے اور وہ سب جو کیس ان پر تھے ان میں بری ہو گئے ہیں. یعنی کہ اس وقت پاکستان کے صاف ستھرے اور عام شہری کی طرح مطلبے ہیں. عام تو مطلب ہے کہ بھی طبقاتی کو سٹیٹس تو ہے، لیکن ان پر کوئی جرم اور الزام نہیں ہے، وہ بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں اور ان کو ریٹن کلیئرنس چیٹ بھی مل گئی ہے. میاں نواز شریف کو شاید وزارت عظمیٰ نہ ملی تو واپس لندن چلے جائیں گے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. کیونکہ ان کی جو امیدیں تھیں وہ تو ایک تو امید پوری ہوگی، بیٹی کو تو وزیر اعلیٰ بنوا گئے تو، لیکن اپنی جو ان کی خواہش تھی وزارت عظمیٰ کی چوتھی بار بننے کی وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے شاید وہ واپس لندن بھی جا سکتے ہیں. یہ مبینہ ذرائع ہیں، کوئی خاص تصدیق شدہ سرکاری ذرائع سے نہیں ملی. کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام نگہبان بار بار کہہ رہا ہوں وہ فلاپ ہو گیا ہے. ایک تو میاں صاحب کی تصویر، دوسرا تصویر سے ہٹ کر مریم صاحبہ نے جو کام کیا ہے وہ نچلے طبقے تک کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور پٹواری یہ سب مل جل کر اتنی کرپشن کر رہے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال اگر آپ کو بتایا جائے تو میرے خیال میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. غریب دھکے کھا رہے ہیں اور جن کی لسٹ میں نام بھی ہے ان کو بھی سامان نہیں مل رہا اور کچھ جن کو ملا ہے تو آدھا سامان مل رہا ہے. تو اس کا ثبوت اگلے ولاگ میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں دکھاؤں گا، اور جو لوگ جن کو نہیں ملا جن کے نام لسٹ میں تھا ان کے بیان بھی آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ. الیکشن کمیشن کو حکم ہے کہ اگر نون لیگ ضد کرے تو ان کے حلقے کھول دیں تاکہ وہ ہارے ہوئے ہیں تو ان کو حقیقت معلوم ہو جائے. یہ بھی ایک مطلب ایسا ایک اعلامیہ بنایا گیا کہ تاکہ نون لیگ جو سر پر چڑھ جاتی ہے وہ نہ چڑھے، کیونکہ ان کے کچھ حلقے انہوں نے ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 کے بعد وہ جیتے ہیں. یہ بات بھی عوام الناس میں گردش کر رہی ہے. تو یہ جب اگر کھلیں گے تو سلطان سکندر راجہ کے مطابق، کیونکہ اس وقت وہ روس میں ہیں، واپس آئیں گے، اگر وہ 4 حلقے عمران خان کے کہنے پر کھولتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن سب سے اہم بات وہی بوگس ووٹ والی ہے کہ اتنے ہزار، یعنی کہ منیمم ایک حلقے کے 12,000 سے لے کر 70,000 تک بوگس ووٹ. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر شرح خواندگی یہ دونوں چیزیں متضاد بن جائیں گی، اور لوگوں کے اندر ان پڑھ لوگوں کو بھی جو ہے نا ووٹ ڈالنے کا طریقہ آتا ہے. لیکن اس دفعہ عجیب و غریب سا ہوا ہے. سلطان سکندر راجی کے اپنی باتوں میں تو یہ صداقت ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے دھاندلا وہ تو خود بھی مان چکے ہیں کہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کہ اس میں تھوڑی کسی میں کم. خیر آگے بات کرتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت صدر پاکستان بن گئے ہیں، حلف بھی اٹھا لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے 13 سال 7 مہینے قید کاٹی ہے، اور جو سیاسی قیدی ہوتا ہے جتنا زیادہ عرصہ گزارے گا قید جو ہے نا، خاص کر اڈیالہ جیل کو انہوں نے کہا وہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، وہیں سے بندہ سیاسی سبق سیکھ کر آتا ہے.
تو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے حلقے جو ہے نا وہ طاقتور ہیں، وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ عوام سے انقلاب اگر آتا تو بھٹو صاحب کے دور میں آتا۔ تو یہ باتیں عجیب و غریب سی فیل ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ کافی سارے ہیں۔ اگر ان کو حکومت ان کے ہاتھ میں باغ ڈور دی جائے، کیونکہ اورنگزیب صاحب کے آتے ہی سٹاک ایکسچینج میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور میرے خیال میں اسی طرح اگر اچھے طریقے سے محسن نقوی صاحب کو بے شک نگران حکومت سے اس سیٹ اپ میں پی سی بی چیئرمین اور وزارت داخلہ 2 عہدے ملے ہیں، تو لیکن اگر ملک کو جو پارٹی جو شخص بھی آگے لے کر جائے ہم اس کے حق میں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان افواج زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کی فوج ہماری بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پاکستان مسلمانوں کو اس ماہ مقدس میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔